आला हज़रत का फतवा है कि मुरीदनियों का पीर साहब से पर्दा वाजिब है जी, याद रहेगा आपको। और आला हज़रत का ये फतवा है कि किसी बुजुर्ग की कब्र पे जाना है तो 4 हाथ दूर खड़े रहना है, करीब नहीं जाना। तवाफ करना हराम है कब्र का। बोसा लेने में भी इख्तलाफ है। आला हज़रत फरमाते हैं मेरा मसलक ये है कि बोसे से भी बचो। मेरा नजरिया यह है कि बोसा 4 हाथ दूर खड़े रहो। 4 हाथ यहां तक होते हैं, चले आप बालिश कर ले, 4 बालिश दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो। किसने मलंगों को इजाजत दी है कब्रों पे माथा टेकने की जब आला हज़रत मना कर रहे हैं? सारा कुछ उनके खाते में डाल देते हो जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों को मना करने में गुजार दी। मैं कभी कभी कहा करता हूं मेरे आला हज़रत बड़े मजलूम है, बड़ा जुल्म हुआ, हर ऐब उनके खाते में डाल दिया गया, हालांकि वो पहरेदारी करते रहे नबी पाक की शरीयत। फरमाया दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो। और आला हज़रत से किसी ने कहा था मैं बुजुर्ग के मजार पे कई दफा आया हूं, फैज नहीं मिलता। आप फरमाने लगे तुम मजारों पे गैर शरई हरकतें करते हो। तो बाबे तो तुमसे नाराज हो गए अल्लाह के बनी, वो तुम्हारे ऊपर फैज की निछावर कैसे करें? तुम तो उनको तंग करते हो, गैर शरई हरकतें करते मजारात। लेकिन बस मौज है लोगों की, लगे हुए। मेहरबानी फरमाए, तवज्जो करें। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को एक शाह जी थे पीलीभीत के रहने वाले, उन्होंने जलसे पे मदऊ किया, आप तशरीफ ले गए। हालांकि कम जाते थे, लिखने लिखाने के आदमी थे, पढ़ने पढ़ाने कम जाते थे। उन्होंने बुलाया तो तशरीफ ले गए। हमारे यहाँ तो अब टेलीफोन है ना जी, तो मिनट मिनट पे लोग पूछते हैं कहाँ पहुंच गए हो, कहाँ पहुंच गए हो, अब कहाँ आ गए। उस जमाने में खत होता था, खत डाल दिया जाता था इस तारीख को जलसा है, जवाबी खत आता था आप पहुंच जाएंगे। आला हज़रत ने खत लिखा शाह जी को मैं आ जाऊंगा। जिस दिन आला हज़रत पहुंचे उनको पता नहीं था कि उनके आने का टाइम हो गया। आला हज़रत पहुंचे तो शाह साहब, शाह जी उनका लक़ब था बुजुर्गों का, वो शाह जी ना मुरीदनियों के बीच बैठे तवीज़ लिख रहे थे। आपको पता है मुरीदनियां ही ज्यादा नजराना देती हैं तवीज़ का, मुरीद तो पूरा पूरा देते हैं, इसलिए उनका पीर ज्यादा अमीर होता है। तो वो तवीज़ लिख रहे थे, मुरीदनियां बैठी थी दाएं बाएं। आला हज़रत जैसे ही पहुंचे नजर पड़ी, अब तो बड़ी मुसीबत है, कोई रोकने वाला नहीं। अब तो जाली पीर की सदारत में लोग जलसा कर लेते हैं, उसे तस्दीक हो जाती है। इतने बड़े मुफ्ती बैठे थे मेरे जलसे में, हमने अल्लाह रसूल का दिया खाना है, तो खुदा का खौफ करना चाहिए, रसूलुल्लाह के दीन से वफा करनी चाहिए। गलत आदमी की कभी सपोर्ट ना करें, वरना नबी पाक को क्या मुंह दिखाएंगे। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पहुंचे, शाह जी को देखा मुरीदनियों में बैठे तो वापस आ गए। लोगों ने कहा वो तो आला हज़रत तो जा रहे, तो जा रहे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, शाह जी को पता चला, वो दौड़े आए, आके कहा हुजूर लोग देख रहे हैं, कहां जा रहे थे? मैं वापस जा रहा हूं। कहने लगे कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे। आला हज़रत के हाथ में छड़ी थी, जोर से जमीन पे मारी। फरमाया जो नबी पाक की शरीयत का ख्याल नहीं करता मैं उसका ख्याल करूं, जो शरीयत का ख्याल नहीं करता उसका ख्याल करूं। शरीयत का बात समझ लेंगे जुमला, जो शरीयत का ख्याल ना करे कभी उसका ख्याल, और जो शरीयत का ख्याल करे उसके पैरों में बैठे रहो, उसकी नौकरी करो, उसकी ड्यूटी करो, उसकी गुलामी करो, लाजमी करो। वो शाह जी ने एक दलील दी, कहने लगे हुजूर ये जो मुरीदनियां होती हैं ये बेटियों की तरह होती हैं। तो आला हज़रत फरमाने लगे तरह ही होती हैं, बेटियां तो नहीं ना होती। और फिर दलील देखो आला हज़रत की दलील कितनी आला है। आला हज़रत फरमाने लगे शाह जी कुरान ने नबी पाक की अज़वाज को मोमिनों की माएँ कहा है, व अज़वाजुहु उम्महातुहु, नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। लेकिन फरमाया वही अम्मा हज़रत उम्मे सलमा बैठी थी तो नाबीना से अभी आए थे, जिसको कुरान ने माँ कहा उसके सामने बेटा आया था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उम्मे सलमा से कहा पर्दा करो। अर्ज की हुजूर वो तो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। फरमाया जिसको कुरान माँ कहे जब उससे पर्दा जरूरी है तो ये तो बेटियों की तरह है। शाह जी भी बड़े ज़रफ़ वाले आदमी थे, कहने लगे हुजूर हाथ करीब करे, मुझे समझ आ गई, आपके हाथ पे तौबा करता हूँ, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। बड़े आदमी थे ना, मान गए। बड़ा आदमी मानता है, जो बुज़दिल होता है तो अपनी गलती पे डट जाता है। जब मान गए तो फिर आला हज़रत भी तो आला थे ना, जब कहा ना मानता हूं तो फिर इमाम अहमद रजा भी झुके। और लोगों को पता तब चला जब आला हज़रत ने शाह जी के पैर चूमने शुरू कर दिए।
پہلے ناراض ہو کے جا رہے تھے میں تیرا خیال، اب شریعت پہ عمل کیا تو قدم چومے. اعلیٰ حضرت غلام تھے سید، اتنا علم پڑھنے کے باوجود ایک پیر کے مرید ہوئے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ مرشد کے مرید ہوئے اتنا علم پڑھنے کے باوجود. نوکری کی ہم تو ضرورت ہی نہیں، جو بندہ 2-4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے مجھے پیر اچھا ملتا ہی کوئی نہیں جی. تو میں کہتا ہوں جب بندہ پڑھ لکھ جائے اور پیسے جیب میں آ جائے تو پھر اچھا پیر کیسے مل جائے؟ اس میں شک نہیں، پیر بھی غلط ہے، لیکن اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھے لوگ ہوں نہ، لیکن ہم کسی نیک آدمی کی غلامی کرنا پسند نہیں کرتے. ہم رش دیکھتے ہیں کدھر زیادہ ہے، رش کے پیچھے. اعلیٰ حضرت مرید ہوئے اور پیر خانے کی نوکری کی. جب ڈیوٹیاں لگتی تھیں آستانے پہ تو میری طرح کا تو کہ مولوی کہیں مرید بھی ہو نا تو پیر خانے پہ جا کے اسٹیج پہ بیٹھنا پسند کرتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے میری باتھ روم پہ ڈیوٹی لگاؤ، میں وہ والی نوکری کروں گا، اس سے میرا نفس کچلا جاتا ہے. وہ اتنے بڑے عالم ہو، فرمایا کرتے تھے میری وہ ڈیوٹی لگاؤ جو سب سے چھوٹی ہے. عاجزی اس درجے کی تھی، اتنی عظمتوں، اتنی فضیلتیں. اور پھر جب اتنا کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے نا، اتنا اسے تقویٰ، پھر اسے اللہ بصیرت کی روشنی دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے خلیفہ تھے سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی. تفسیر خزائن العرفان لکھی انہوں نے. سید صاحب کے ایک دوست تھے سید دیدار علی شاہ صاحب، لاہور میں ان کا مزار ہے. جب داتا صاحب جائیں نا تو محدثین کے مزاروں پہ بھی جایا کریں. ملنگوں کے مزاروں پہ رش رہتا ہے، علماء کی قبروں پہ جاتا ہی کوئی نہیں، وہاں بھی جایا کرو. ان لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے دین کی. حضرت سید دیدار اور داتا صاحب تو پھر دیکھیں نا ان کی کتاب پڑھیں. داتا صاحب صوفیاء کے بھی امام ہیں، علماء کے بھی امام ہیں. کمال کر دی. تو میرے بھائی حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دوست تھے. سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملنے گئے سید نعیم الدین صاحب سے، تو سید نعیم الدین صاحب تیار تھے بریلی شریف جانے کے لیے. سید نعیم الدین صاحب بریلی جانے کو تیار تھے. عمر میں بھی اعلیٰ حضرت سے بڑے تھے دیدار علی شاہ صاحب. تو کہا دیدار علی شاہ، اور مرید اور خلیفہ بھی کسی اور کے تھے، سید شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ. کہنے لگے چل یار میں بریلی شریف جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت سے ملا کے لاؤ. تو دیدار علی شاہ صاحب نے عذرائے محبت، دل لگی میں نہیں بندہ بات کرتا، کہنے لگے میں کسی کے پاس کیوں جاؤں، میں خود بہت بڑا عالم ہوں. کہا چلو یار امام احمد رضا کے پاس چلے. کہنے لگے وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ذات کے پٹھان ہے اور طبیعت کے سخت ہے، میں نہیں جاتا. انہوں نے زبردستی منوایا. کہنے لگے چل یار چلتے ہیں. لے گئے ساتھ. بریلی شریف جب پہنچے نا تو عصر کی جماعت کی آخری رکعت تھی، جماعت اتحیات میں بیٹھی تھی. پہنچ گئے. اب سید نعیم الدین صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ شاہ جی وضو ہے؟ کہنے لگے نہیں میرا نہیں. کہنے لگے میرا ہے، میں جماعت میں جاؤں؟ کہ آپ جائیے. وہ جا کے جماعت میں شامل ہو گئے. سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں کنویں پہ ایک طالب علم تھا، چھوٹا سا پانی نکالا ہوا تھا اس نے. میں سمجھا کوئی بچہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہے وضو کرانے. ہمارے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے نا. وہ دال جو کوئی نہیں کھاتا وہ مدرسے میں پکتی ہے. ہاں بڑا ظلم ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ. اس کی پوری داستان ہے، کبھی کو مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں. بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. ایک محترم صاحب ایک دن کہہ رہے تھے تنظیم المدارس کی میٹنگ میں کہ میں نے جی کبھی مدرسے کا کھانا چکھا نہیں، میرے لیے جائز نہیں تو میں چکھتا نہیں. میں نے کہا صاحب اب چکھنا، اور میری خواہش ہے آپ بھی وہی کھانا کھائیں جو یہ بچے کھاتے ہیں. یہ رسول اللہ کے دین کے طالب علم ہے، اس لیے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. مجھے یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے. 2-3 دن پہلے بھی میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد لیکچر دینے گیا تھا. ٹھاٹ پاٹ ہے یونیورسٹیوں کے بچوں کو. ان کا کیا اثر کرتا ہے؟ نہ سونے کو جگہ نہ بیٹھنے کو جگہ. وہ جو شور والے نعت خواں تھے وہ پجاروں میں گھومتے ہیں، اور یہ نبی پاک کے دین کے طالب علم رات کی دال پڑی ہے تو کہتے ہیں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو کھا لو. یہ ظلم ان کے ساتھ کرتے ہو. اور پھر میں بڑی تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں. حدیث بیان کی جاتی ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن پر قربانی کی کھالیں لادی ہوئی ہوئی جیسے گدھے پہ لادی جاتی. اس کے بارے میں حدیث آئی تھی. اللہ کا خوف نہیں آتا. آپ نے اور میں نے مدرسے کے بچوں کو عزت نہیں دی، اس لیے مدارس کی رونقیں ختم ہو گئی. اور مجھے شکوہ ہے مدارس چلانے والوں سے بھی
ان سے پیار کرو. یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں, یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں. ان کی مائیں بھیجتی ہیں کہ چلو کچھ بن جائے گا, لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہے, سارے مدرسے کی اینٹیں انہوں نے اٹھانی ہے, ساری نوکریاں ان غریبوں نے کرنی. خدا را ڈرو اللہ تعالیٰ سے. حضرت سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں پہنچا اس طالب علم کو, میں نے سمجھا کو وضو کرانے والا, تو میں نے کہا پانی اٹھانے لگا تو کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لیں پہلے, پانی تو میرا ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا چل بیٹے پھر دے دے اگر تیرا ہے تو, میں نے وضو کرنا ہے. تو وہ بچہ کہنے لگا حضور آپ کو پتہ ہے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا. مولانا دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی. میں نے کہا دیدار علی, احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے, نابالغوں کا یہ حال ہے تو بڑوں کا کیا حال ہوگا. فرماتے ہیں کہ وضو اس بچے نے کیا, پھر میں نے پانی بھرا, وضو کر کے میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. سید نعیم الدین صاحب کی نماز رہتی تھی, وہ مکمل کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے, ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے لوگوں کو چلتے دیکھا تو میں سمجھ گیا یہی اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کی کرامت تھی کہ سید کی آنکھیں دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ سید ہے. آنکھیں کہتے ہیں جب سیڑھیاں اعلیٰ حضرت اتر رہے تھے میں چڑھ رہا تھا تو میری آنکھیں دیکھ کے پہچان گئے. سلام لی تو کہنے لگے آپ سید ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور, آپ سید ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا جی. کہتے ہیں اتنا بڑا عالم, جب میں نے جی کہا تو فوراً جھکے اور میرے ہاتھ چوم لیے. تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے, وہ بات جو میری اور سید صاحب کی تنہائی میں ہوئی تھی. میں نے کہا اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور طبیعت کیسی ہے, تو کہنے لگے شاہ جی ذات کا پٹھان ہوں, طبیعت ذرا سختی ہے میری, پٹھان جو ہوں تو ذرا طبیعت سختی ہے, کیا کروں. سید صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ تو میں نے ایسے ہی فرمایا, شاہ جی جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا, آپ نماز پڑھ لیں میں انتظار کرتا ہوں, آپ نماز پڑھ لیں. کہتے ہیں پھر میں اعلیٰ حضرت کا ہو کے رہ گیا, اور پھر ساری زندگی مجھے شکوہ رہا کہ اتنی دیر سے کیوں آیا ہوں. زندگی سے یہی تو گلا ہے کہ تو بڑی دیر سے ملا ہے. خوف پتہ کتنا تھا دل میں, عاجزی کتنی تھی. اللہ جانتا ہے میں نے بریلی شریف میں وقت گزارا ہے, وہاں نوکری کی ہے, ٹکڑے کھائے ہیں. میں نے وہاں کرو فر نہیں دیکھا, ہٹو بچو نہیں دیکھا. بڑے بڑے ان کے قد کاٹ ہے علمی, لیکن عاجزی دیکھی. عام طریقے سے گلیوں میں گھومتے دیکھا. میں جلسوں میں جاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے میں بیٹھ جاؤں, لوگ مجھ سے مل نہیں سارے. لوگ شکوہ کرتے ہیں غریب, کہتے ہیں حضرت جی اگر وزیر ہمیں نہیں نہ ملتا تو پیر بھی نہیں ملتا, کوئی ہمارے دکھ نہیں سنتا. تگڑا مرید آ جائے تو اسے ہاتھوں سے بوٹیاں ڈال کے دی جاتی, اور غریب آ جائے تو اس کی طرف نظر التفات بھی نہیں کرتے, اور کہتے ہیں اس کو عقل نہیں. تو میں کہتا ہوں صاحب جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی, پھر تو انسان کو ہوش نہیں ہوتی تو عقل کہاں ہوتی. سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی, ایک کانڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. چھوٹا سا ایک بچہ 10-12 سال کا, سید قنات علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں, وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ آ کے کھڑا ہوا, کہنے لگا حضور آپ کی دعوت پکانی ہے, کو ٹائم دیں گے. اعلیٰ حضرت ابھی کچھ کہنے لگے تھے, کہنے لگا حضور میں یتیم ہوں, اکیلا ہوں, صرف میری اماں ہے, ملے گا ٹائم. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تجھے نہیں ٹائم دینا. چپ کر گیا, فرمانے لگے میں نے نہیں تجھے ٹائم دینا, تو نے مجھے دینا ہے, بتا بیٹے کب آؤں. کہنے لگا کل زور کے بعد آ جا. فرمایا اکیلا ہوں یا کسی کو لے آؤں. کہنے لگا ایک بندہ لائیے گا, دو نہ آئے. سید قنات علی شاہ صاحب کو اعلیٰ حضرت نے ساتھ لیا, اس بچے کے گھر زور کے بعد پہنچے, دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا جی آ گئے آپ. میں آیا, ایک بوری ایک ٹاٹ اندر سے لایا اور باہر گلی کے دروازے پہ بچھا دیا. کہنے لگا حضور گھر میں کمرہ ایک ہی ہے اور آپ پردے کے پابند ہیں, تو میری اماں ہے گھر میں, یہیں بیٹھنا ہے. فرمایا بیٹے ہم تیرے مہمان ہیں, جدھر تو کہے گا بیٹھ جائیں گے. فاضل بریلوی بیٹھ گئے. اعلیٰ حضرت بیمار رہتے تھے, ڈاکٹر نے کہا سخت غذا نہیں کھانا, تو آپ سوجی کے بسکٹ دوپہر میں عصر کے بعد تھوڑے لیتے تھے. وہ بچہ دال پکا کے لایا تو بوڑھی اماں نے پکائی, کچھ پکی کچھ کچی, باجرے کی موٹی روٹیاں, اور گلی میں لا کے رکھ دی. بریلی کے امام نے یوں کھائیں جیسے کو بڑی اعلیٰ غذا ہو. کہتے ہیں پہلی سید قنات شاہ صاحب کہتے ہیں پہلی دفعہ اتنا کھانا کھایا, 1.5 روٹی کھا گئے.
فرمانے لگے میں نے کہا حضور مہربانی کریں تھوڑا کھائیں، یہ طبیعت آپ تو کھاتے ہی نہیں تو آپ کی طبیعت پریشان ہوگی۔ فرمایا چپ کر، اپنی صحت دیکھوں کہ غریب اور یتیم کا دل دیکھوں۔ فرمایا دیکھنا معصوم سا دل ہے، ٹوٹ جائے کھانا نہیں، کہتے کھول کے کھایا۔ پر وہ باہر چائے بھی لایا، چائے پی، پھر اعلیٰ حضرت نے کچھ نذرانہ نکال کے دیا، فرمایا یہ تحفہ رکھ لو، کچھ پیسے بھی دیے، کہا اجازت ہے جاؤں؟ کہا جی ٹھیک ہے جائیں۔ سید صاحب کہتے ہیں جب ہم آ رہے تھے تو میں نے اعلیٰ حضرت کو حضور یہ آپ نے کیا کہ اگر بیمار ہو گئے تو کہنے لگے شاعری چپ کر جاؤ، اگر میرا دل پھٹتا ہو تو میں آپ کو چیر کے دکھاؤں، جتنا سکون اللہ نے مجھے آج عطا کیا ہے پہلے کبھی نہیں ملا، کبھی نہیں ملا۔ اس غریب کے پاس جا، میرے اعلیٰ حضرت کے افکار تھے، نظریات تھے، وہ ساری زندگی رسول اللہ کا غلام بن کے رہے، شریعت کی پاسداری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ولیوں کی غلامی کرتے۔ کوئی سید زادہ آ جاتا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اٹھ کے ملتے، تعظیم کرتے، وہ اولیاء اللہ کے لیکن سچے ولی کے غلام۔ میری یہ بات یاد رکھیں، سچا بندہ مل جائے تو اس کے بارے میں کبھی بے ادبی سوچیں بھی نہ، سوچ دل میں بھی نہ لائیں، لیکن جو شریعت کا پابند نہ ہو، آپ ان لوگوں کی مارکیٹ ڈاؤن کریں گے یہ صحیح ہو جائیں گے، یہ صحیح ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں چل جاتا ہے جو بھی آ جاتا ہے، چل جاتا ہے۔ امام صاحب کی داڑھی اتنی چھوٹی ہو وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، پیر صاحب چل جاتا ہے، نعت خواں بھی چل جاتا ہے، نقیب مجلس بھی چل جاتا ہے، صرف امام پہ پابندی ہے تھوڑی چھوٹی ہے جی، حالانکہ نہیں ہونی چاہیے، داڑھی پوری ہونی چاہیے۔ آپ سے میری یہ گزارشات ہے، اعلیٰ حضرت کے پیغام کو سمجھیں۔ ایک چھوٹا سا وعدہ لینا ہے، جس مسجد میں کنز الایمان نہیں وہاں ایک ہدیتاً خرید کے رکھوا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مہنگی بات بتا دی ہے میرے خیال میں، آپ چپ کر گئے، رکھوا دیں گے قرآن شریف، اور جس کے پاس 10 رکھوانے کی توفیق ہے وہ 10 رکھوا دیں، اور اپنے علماء کو اعلیٰ حضرت کی کتابیں خود خرید کر پہنچائیں، لائبریریوں میں رکھوائیں، ان کا پیغام عام کریں، لوگوں کو دیں اور تلقین کریں کہ اسے پڑھیں۔ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں وہ علماء سے لے لیں، اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات، وہ اس کو آگے شیئر کریں، ان کی باتیں آگے پہنچائیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ نمازیں 5 مسجد میں باجماعت پڑھیں۔ یہ داڑھی نبی پاک کی سنت ہے اور اللہ نے صرف مردوں کو دی ہے، عورت کو نہیں دی، اس نے مرد کے چہرے پر پسند کی۔ نبی سارے داڑھی والے، صحابہ سارے داڑھی والے، اہل بیت سارے، اولیاء اللہ سارے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نیک ہو کے رکھنی ہے، ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ داڑھی رکھ لو، نیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی، داڑھی نیک بنا لو۔ اور جس نے رکھی ہے نا وہ بھی اپنی مرضی کی نہ رکھے، نبی پاک کی مرضی کی رکھے، پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے، پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے، اور اپنے گھر میں پردہ کرائیں، پردہ کرائیں۔ یاد رکھیں ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے۔ ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے۔ ہر بی بی پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کی ماننے والی پردہ کرتی اپنی۔ اور یاد رکھیں وہ بیٹا، وہ بھائی، وہ شوہر مجرم ہوگا جس کی بیوی پردہ نہیں کرتی۔ خدا را یہ اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، پیغام ہے۔ یہ واحد ولی ہیں اعلیٰ حضرت اولیاء اللہ میں سے، واحد۔ ہر ولی کی الگ الگ شان ہوتی ہے نا جس میں وہ ممتاز ہوتا ہے۔ جناب صدیق اکبر صداقت میں بات، حالانکہ سخی بھی بڑے، ایک شان انہیں انفرادی ملی اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کی زوجہ اپنے دور کی بہت بڑی ولی تھی، اور باقاعدہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، لیکن اتنی شناسہ ہو گئی تھی کہ اعلیٰ حضرت کہتے کتاب اٹھا کے لا تو کتاب لے آتی، فلانی کتاب لاؤ لے آتی، چھری کے ساتھ قلم بنا کے رکھتی، سیاہی رکھتی، کاغذ دیتی۔ آخری عمر میں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو نے بڑی خدمت کی، مانگا کچھ نہیں، کچھ مانگ لے۔ تو اماں جی اٹھ کے قریب بیٹھ گئی، کہنے لگی کچھ دینا ہے نا تو میری بخشش کی دعا کر گئے۔ انداز دیکھو، بیوی، باہر لوگ تقریریں سنتے ہیں، گھر والے کردار دیکھتے ہیں، اس لیے گھر والوں کو متاثر کرنا ذرا، وہ کردار دیکھتے ہیں، وہ تقریر نہیں نہ سنتے، کردار دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کروں، تو کہنے لگی میں نے جلوتیں اور خلوتیں ساری دیکھی ہیں، میں نے دکھ اور سکھ آپ کے ساتھ بتائے ہیں، میں نے آپ کو ہر حال میں رسول اللہ کا غلام دیکھا ہے، تو اتنے سچے آدمی سے دعا کراؤں گی تو اللہ ضرور میری بخشش فرمائے۔ یہ کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔